बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये है कि इद्दत में निकाह के केस पर फैसला महफूज कर लिया गया है और समात एडिशनल एंड सेशन जज अफजल मजोका कर रहे हैं। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर, उस्मान गिल और खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए और सलमान सफदर के 7 मिनट के दलाइल ने इस केस का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया है। सलमान सफदर क्या कहते हैं कि मेरा काम है कि मैं अदालत को बताऊं कि इमरान खान कौन है और बुशरा बीबी कौन है। मैं ये नहीं समझता कि अदालत बताए वो कौन है। मैं सज़ा मौतली की दरख्वास्त पर सिर्फ 7 मिनट दलाइल दूंगा। सलमान सफदर के दलाइल इसलिए भी अहम थे क्योंकि इससे पहले उन्होंने साइफर केस में इमरान खान की नुमाइंदगी की और इमरान खान इस केस के अंदर ना सिर्फ सुरखरू हुए बल्कि वो बयानिया जो इमरान खान के खिलाफ बनाया गया था उसका भी ड्रॉप सीन हो गया है। इसलिए सलमान सफदर की एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 7 मिनट जो उन्होंने आज अदालत के अंदर दलाइल दिए। सलमान सफदर साहब ये कहते हैं कि मुखालिफ साइड से मुसलसल केस को इल्तवा में रखने की कोशिश की गई। भाई आप सच्चे थे ना? आप कहते कि जज साहब ये है वो सबूत जिससे साबित होता है कि इमरान खान ने बदनीयती की बुनियाद पर यह सब कुछ किया। बुशरा बीबी इद्दत में निकाह का केस साबित होता है और किस तरह से खावर मानिका को डराया धमकाया गया। सबूत लेकर आ जाते थे ना, लेकिन सबूत आए नहीं। सबूत बनाने की कोशिश की गई और इल्तवा मांगने की कोशिश की गई। इल्तवा मिल भी गया लेकिन इसके बावजूद अदालत के सामने सबूत पेश नहीं किए गए। दूसरी चीज़, इलेक्शन से कबल इमरान खान बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई गई। ये बहुत ही अहम नुकता है व्यूअर्स, याद रखिएगा। इमरान खान को जेल में डालना था, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम से माइनस करना था, उस जमात को दीवार के साथ लगाना था जिसमें पूरी की पूरी रियासत शामिल थी। अदालतें इमरान खान को सज़ा देने पर तुली हुई थी और ऐसे ऐसे जजेस का इंतखाब किया गया। खुदा जानता है कि ऐसी कौन सी बात थी कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। जजेस ने भागने की कोशिश की गई लेकिन उनके हाथ पांव बांध कर कुर्सी पर बिठाकर इमरान खान के खिलाफ फैसले लिए गए। लोगों को इतनी जल्दी थी कि वो भागते भागते इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाते हैं और फिर डर कर भाग जाते हैं, छुट्टी लेने की कोशिश करते हैं लेकिन छुट्टी नहीं मिलती। और इमरान खान को सियासत से दूर रखने के लिए और इलेक्शन से दूर रखने के लिए ये सब कुछ किया गया। ये आम नौयत के केसेस नहीं है व्यूअर्स, ये आपने ये बात याद रखनी है। इमरान खान के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज किए गए। इससे कबल ऐसी प्रोसिक्यूशन नहीं देखी। जज भी हैरान है कि ना इनके पास दलील है ना वकील है, छुट्टी मांगते हैं और अदालत का वक्त बर्बाद करते हैं। मकसद क्या था कि अलकादी ट्रस्ट केस का फैसला आ जाए, उससे पहले इस केस को लटकाया जाए। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाती है कि इमरान खान को रिहा करो तो हमारे पास एक दलील होगी कि हम इमरान खान को आज़ाद अभी नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसिक्यूशन और ये जो दूसरा केस है इसमें खान साहब को सज़ा हो गई। लेकिन पता ये चल रहा है कि जितनी कोशिशें तदबीरें लड़ाई गई सब नाकाम साबित हुई और इमरान खान की अब रिहाई का दिन होगा 27 जून जब ये फैसला सुनाया जाएगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान की अदालत जो ये फैसले और जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी अपीलें इस वक्त सुनी जा रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्रोमाइज़ जज हुआ, किसी की कोई ऐसी फाइल किसी के पास पड़ी हुई, वही सूरत है कि इमरान खान के खिलाफ फैसला आ जाए। अदरवाइज इस केस के अंदर कुछ नहीं है। सलमान सफदर साहब ने एक और बात भी कही है। वो ये कहते हैं कि एक दिन साइफर, दूसरे दिन तोशा खाना और फिर इद्दत निकाह केस में सज़ा हुई। ये सिनेमा शो था, यानी एक शो टूटता है फिर दूसरा शो फिर तीसरा शो। अगर आपको ये फिल्म पसंद नहीं आई आप दूसरी गैलरी में चले जाएं। अगर आपको दूसरी फिल्म पसंद नहीं आती तो आप तीसरी स्क्रीन पर जाकर तीसरी फिल्म भी देख सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये सिनेमा शो और फिर ये फिल्में पाकिस्तान की आवाम को अदालतों के ज़रिए दिखाई गई। सलमान सफदर ये भी कहते हैं कि मुझे खाबर मानिका से भी हमदर्दी है, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी थी। सर, इस मुल्क के अंदर ना मजबूरियाँ ही हैं। कैमरे लगा लो, जज कुछ करता हुआ पकड़ा जाए तो आप उसको ब्लैकमेल करेंगे। इज़्ज़तदार लोग ब्लैकमेल होते हैं, पहले हरकतें उल्टी सीधी करते हैं फिर ब्लैकमेल होते हैं और फिर अपनी इज़्ज़त छुपाने के लिए वो काम करते हैं जिसकी बुनियाद पर ना सिर्फ वो इस दुनिया में रुस्वा होंगे बल्कि आखिरत में भी रुस्वा होंगे। जजेस ने ये तमाम काम किए और पाकिस्तान की अदालतें कॉम्प्रोमाइज़ अदालतें हैं। 6 जजेस का ख़त ये चीख चीख कर आपको बताता है। उस ख़त को खामोश कर दिया गया काजी साहब की अदालत से। काजी साहब बोलते नहीं हैं। काजी साहब कहते हैं कि मुदाखलत नहीं हुई, मुदाखलत हो रही थी, मुदाखलत होती है, मुदाखलत लाजमी होगी और मुदाखलत आइंदा भी होती रहेगी, लेकिन किसी ने इसका सद्देबाब नहीं किया।
پھر ابھی تک ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا اور سپریم کورٹ میں سائفر کیس میں اپیل بھی دائر ہو جاتی ہے. اب اندازہ کریں کہ کتنی جلدی ہے. اور کسی نے، میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک کورٹ رپورٹر نے اس کو ٹویٹ کیا اور کہا گیا کہ آپ سائفر کے معاملے پر اپیل میں کیوں جا رہے ہیں؟ انٹرا کورٹ اپیل کو چھوڑیں، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. اگر آپ کو عدالتی کارروائی کے حوالے سے یہ چیز معلوم نہیں ہے تو اوبویسلی یہ بہت ہی ضروری ہے آپ کو سمجھانا. عدالت ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو آپ اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کر سکتے ہیں، یعنی ڈی بی. پہلے ایک جج نے فیصلہ سنایا، اس فیصلے کے خلاف آپ اپیل میں گئے اسی عدالت میں ہائی کورٹ کے اندر، اور پھر ڈی بی بنا دی، یعنی ڈویژن بینچ 2 ججز پر مشتمل ہوگا جو اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ پہلے جج نے فیصلہ ٹھیک دیا یا نہیں دیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اس دن جس رپورٹر نے ٹویٹ کیا اس نے کہا کہ چھوڑو یار ہائی کورٹ، سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں جا کر رکے اور پھر دیکھیں انصاف ہوگا اور آپ کو ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا. سلمان صفدر صاحب نے جی ایک اور بات بھی کہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز نے کہا کہ اس طرح کا کیس کبھی نہیں آیا ایک سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ کو چارج کیا گیا ہو. توشخانہ کیس میں صرف 3 منٹ میں سزا معطل ہوئی اور آج بھی یہی امید ہے کہ دوران عدت نکاح کیس میں شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں بھی بہت مشکل پیش آئی. عدالت نے تحمل سے کام لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کو علم تھا کہ نیچے کیا چل رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جج کو یہ معلوم نہ ہو؟ چونکہ دیکھیں جو ڈیو پروسیس آف لا ہے جب وہ فالو نہیں کیا جاتا جج کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پہ غلطیاں ہوئی، کس نے کیا کیا اور کون کتنے میں بک چکا ہے. چاہے وہ اپنے احساسات کے ذریعے بک گیا ہو، چاہے وہ بینک بیلنس کے ذریعے بک گیا ہو، چاہے وہ اپنی فائل کے ذریعے بک گیا ہو، ہر انسان کی قیمت لگائی جاتی ہے. اور یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ بکتے ہیں یا پھر آپ جیل کے پیچھے رہ کر اپنے اوپر قیدی نمبر 804 کا ٹیگ لگوانا پسند کریں گے. یہ آپ کے اوپر منحصر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو علم تھا کہ نیچے کیا چل رہا ہے. 15 دن اپیل سنی گئی اور پھر سلمان صفدر یہ بھی کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میری درخواست پر عید سے پہلے فیصلہ ہو. 7 اور 3 منٹ کا معاملہ تھا لیکن لٹکایا گیا. اور پھر کیا ضرورت تھی کہ ایک جج 8 بجے جیل ٹرائل کرے اور آدھی رات تک چلتا رہے وہ کیس اور صرف 3 دن میں فیصلہ کیا گیا. ہمارے ساتھ 1 2 3 کیا گیا. پھر سلمان صفدر یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میاں بیوی دونوں اندر ہیں تو کس نے کس کے ساتھ فراڈ کیا. ایک شخص جو 6 سال بعد عدالت آتا ہے، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ نکتہ ہے. 6 سال تک وہ سویا ہوا تھا اور ایک دم سے اسے کسی طاقت نے جگایا کہ جاگ جاؤ، تمہارے خلاف سازش ہو گئی ہے، تمہارا گھر لوٹ لیا گیا. جس نے لوٹا اس کا پتہ بتا دیا گیا کہ وہ ڈیالہ جیل کے اندر فلاں بیرک میں بیٹھا ہے اور اس کو جو نمبر الاٹ ہوا وہ قیدی نمبر 804 ہے. جاؤ پکڑو اسے، اس کے خلاف کیس چلاؤ. یہ بھی عجب کیس تھا ویورز کہ 5 بچوں میں سے ایک بھی ساتھ نہیں آیا خاور مانیکا کے، اور عدالت کے سامنے اس نے اپنی جو درخواست تھی وہ نہیں کی. لیکن ایک شخص ان کو مل گیا اور وہ کون تھا؟ یعنی خاور مانیکا صاحب کو، with due respect to everyone، میں کسی کی تذلیل نہیں چاہتا، لیکن اون چودھری صاحب کو اب گود لے لینا چاہیے. اور اون چودھری جیسے لوگ ساتھ آتے ہیں اور ایک دوسری پارٹی کا ممبر ہے وہ بھی آ کر عمران خان کے خلاف گواہی دیتا ہے. یہاں پر جس عورت پر الزام لگایا گیا اس کی گواہی کو معتبر نہیں سمجھا جا رہا کیونکہ شریعت کا معاملہ ہے. آپ نے شریعت کے خلاف جا کر یہ فیصلہ دیا اور میرے لیے اس فیصلے کے بعد اور پاکستان کے اندر عوام کی یہ رائے ہے اور علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ اگر عورت کی گواہی آ جائے تو پھر اس کے بعد کوئی دلیل باقی نہیں رہتی. خاور مانیکا 5 سال تک سویا رہا اور اس نے کیا کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. ٹرائل میں آرٹیکل 10 اور حقائق کو نظر انداز کیا گیا. جنوری 16 کو بشرا بی بی کی غیر موجودگی میں فرد جرم عائد کی گئی. آپ کے اوپر کیا پریشر تھا کہ غیر موجودگی میں فرد جرم عائد آپ کر دیتے ہیں؟ عدالتی وقت کے بعد ٹرائل کیوں ہوا؟ یہی کافی ہے کیس کو سزا جو اس میں دی گئی سے معطل کرنے کے حوالے سے. اور سلمان صفدر نے جج صاحب کی تعریف بھی کی ہے جی. اور تعریف کیا تھی کہ سخت سردی پڑ رہی تھی جج صاحب اور ٹرائل چل رہا تھا. اور سخت سردی میں جج صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی بڑی مہربانی کہ وہ بار بار چائے کا پوچھتے رہے کہ چائے لاؤ یار ان سب کے لیے، میں نے فیصلہ سنانا ہے، سردی بہت ہے. وکیل سلمان صفدر نے بھارتی عدالتوں کے فیصلوں کے حوالے بھی دیے جی. محمدن لا قانون میں عدت کے دوران شادی کوئی غیر قانونی عمل نہیں ہے. یہ بیہودہ کیس ہے اور اس کو کرنا ہمارے یعنی جس طرح سے
پاکستان میں عمران خان اور بشرا بیوی پر یہ کیس بنایا گیا، اخلاقیات کی تمام حدوں کو عبور کیا گیا۔ اس لیے سلمان صفدر نے عدالت سے یہ استدعا کر دی ہے کہ بشرا بیوی اور عمران خان کو اس کیس سے بری کیا جائے، اور یہاں سلمان صفدر نے اپنے جو دلائل تھے انہیں مکمل کیا۔ پھر سماعت میں 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اور وقفے کے بعد خاور مانیکا کے وکیل زاہد آصف نے دلائل دی۔ عدالت نے دیکھنا ہے پہلی چیز جو زاہد آصف کی طرف سے کہی گئی کہ اپیل کنندگان کا کیس سزا معطلی کا ہے یا یہ کیس سزا معطلی کا نہیں ہے۔ وکلاء کی جانب سے خاور مانیکا کے لیے جھوٹا شخص ہے کہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ جھوٹا کون ہے؟ مفتی سعید، خاور مانیکا یا عمران خان یا پھر بشرا بیوی؟ جو انٹرویو چلایا گیا اس کے حقائق توڑ مروڑ کر پیش کیے گئے۔ یہ خاور مانیکا کا بائی دا وے جی وکیل ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے۔ یو ٹرن کا لفظ عمران خان کی جانب سے متعارف کروایا گیا۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ نکاح کا معاملہ ہے عدت میں، اور آپ یہاں پر یو ٹرن لے کر آ گئے۔ آپ نے جو ٹرن لیا ہے خاور مانیکا صاحب اور آپ کے وکیل نے جو ٹرن لیا ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ دیکھیں، پولیٹیکل جو اوپینین ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ میٹر، لیکن یہاں پر آپ کی آخرت، آپ کے اپنے معاملات ہیں جن معاملات کو آپ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نکاح کے لیے ولی کی رضامندی اور موجودگی کی ضرورت ہے۔ زاہد آصف نے قرآن سے حوالے دیے کہ گواہ نکاح میں ضروری ہیں۔ خاتون کی پرائیویسی کے بارے میں بات کی گئی لیکن فیملی کی پرائیویسی کا ذکر نہیں کیا گیا۔ فرد جرم بشرا بیوی کی موجودگی میں عائد ہوئی، جب دستخط کا کہا گیا تو عدالت سے چلی گئی۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چارج بشرا بیوی کی غیر موجودگی میں ان کے اوپر چارج شیٹ جو تھی وہ فرد جرم عائد کی گئی؟ جج نے پھر یہ بھی پوچھا کہ جب نکاح ہوا تب خاور مانیکا نے کیوں شور نہیں مچایا؟ سر یہی تو سوال ہے نا، تمام سننے والوں کے سامنے یہ سوال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ نکاح ادھر ہو رہا تھا، خاور مانیکا کے اگر آنسو گر رہے تھے بالکل اسی طرح جس طرح عدالت میں آج وہ روتے ہیں اور عوام کو رو رو کر کہتے ہیں کہ میرا گھر تباہ کر دیا، عمران خان ایسا آدمی ہے، عمران خان ویسا آدمی ہے، عمران خان قابل نفرت ہے۔ لیکن خاور مانیکا صاحب، کہاں تھی آپ کی وہ نفرت جو کہیں سوئی ہوئی تھی آپ کی غیرت کی طرح؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا گھر لٹ رہا تھا، آپ نے اس وقت پاکستان کی عدالتوں کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ اس پر وکیل صاحب نے کہا کہ کیا ایک عام آدمی جو ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی گزار رہا ہو وزیر اعظم سے ٹکر لے سکتا ہے؟ سر یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ آپ کو اندر کیا گیا کچھ ماہ کے لیے، پھر جب آپ باہر نکلے تو پھر ایک ڈیفرنٹ قسم کا خاور مانیکا دنیا کے سامنے تھا، جس کی غیرت بھی جاگ جاتی ہے، وہ خود بھی جاگ جاتا ہے اور اس کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں اور وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہو کر اپنا مدعا رکھتا ہے۔ عدالت نے جی سزا معطلی پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ فیصلہ 27 جون کو 3 بجے سنایا جائے گا، اور عدت میں نکاح کا جو کیس ہے سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت 2 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس وقت عمران خان کے خلاف دوسرا کوئی بڑا کیس نہیں ہے۔ ابھی 20 کے قریب گواہوں نے بیانات القادر ٹرسٹ کیس میں ریکارڈ کروا لی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی کسی اور کیس میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی۔ اگر اس کیس میں سزا معطل ہوتی ہے تو عمران خان کو رہا کرنا پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے کے بعد ریاست کے لیے ضروری ہوگا، لیکن یہ کریں گے نہیں، یاد رکھیے گا۔ انہوں نے عمران خان پر کوئی اور مقدمہ بنا کر انہیں جیل میں رکھنا ہے، سیکیورٹی کی بات کریں گے، اور ان کے پاس بہت سارے ہتھ کنڈے ہیں جی، ہتھیار ہیں جو استعمال کر سکتے ہیں خان صاحب کے خلاف، اور لا اینڈ آرڈر کی کو بھی بنیاد بنا کر عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، انہیں نظر بند کیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے ہی سزا معطل ہو کسی دوسرے کیس میں خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے۔ میں ویورز آپ کو ایک اور کیس کی طرف اب لے کر جاؤں گا، اور سپریم کورٹ پاکستان میں سماعت ہو رہی ہے۔ قاضی صاحب نے آج سماعت جب آج کا دن جب ختم ہوا تو اس سے پہلے ان کے ریمارکس اور ان کی باتوں سے پتہ یہ لگ رہا تھا کہ قاضی صاحب نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ کل عدالت نے سوال کیا تھا کہ صاحبزادہ حامد رضا کے کاغذات نامزدگی دکھائیں کہ اگر ان میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا کاغذات کے اندر اپنا امیدوار اپنے آپ کو لکھا یا نہیں تو سنی اتحاد کونسل کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ آج فیصل صدیقی نے کاغذات دکھائے اور ان میں حامد رضا کے کاغذات پر سنی اتحاد کونسل ہی لکھا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو حامد رضا سنی اتحاد کے رکن تھے تو انہیں آزاد ڈکلیئر کیوں کیا گیا؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے، اور جسٹس عائشہ ملک نے اس کے اوپر سوال بھی اٹھایا، اور چیف جسٹس قاضی صاحب انٹروین کرتے ہوئے سوال کو دبا دیتے ہیں۔
اب یہ سوال کہ انہیں آزاد ڈکلیئر کیوں کیا گیا؟ حامد رضا صاحب سنی اتحاد سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے، اگر وہ جیت جاتے تو اسی ٹکٹ سے، یعنی وہ جیتے بھی تو الیکشن کمیشن کا یہ جواز بھی ختم ہوتا کہ سنی اتحاد کونسل نے کوئی جیت کر نہیں آیا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا یہ بار بار الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جماعت جس نے پارلیمنٹ کے اندر کوئی نشست حاصل نہیں کی، آپ اسے مخصوص نشستیں کیسے دے سکتے ہیں؟ مسئلہ یہاں پر آئین کا ہے، بہت ساری چیزوں میں الیکشن ایکٹ کے اندر چیزیں کلیئر نہیں ہیں، جس کو بنیاد بنا کر الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھیلتا رہا اور اسے سہارا لیا تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگوں کا۔ الیکشن کمیشن نے کس حیثیت میں انہیں آزاد ڈکلیئر کیا؟ اس سے الیکشن کمیشن کی بدنیتی صاف ظاہر ہوتی ہے۔ جسٹس عطر ملا نے کہا کہ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ کاغذات نامزدگی میں حامد رضا نے سنی اتحاد سے وابستگی ظاہر کی۔ اگر یہ بات درست ہوئی تو سنی اتحاد کونسل کی پارلیمان میں جنرل نشست ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ ووٹر کے حق کا تحفظ کرے، حقائق سب کو کھل کر بتانے چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے کیسے اخذ کیا کہ امیدوار تحریک انصاف سے نہیں بلکہ آزاد ہے؟ الیکشن کمیشن نے اس عدالت کے انتخابی نشان والے فیصلے کی غلط تشریح کی تھی۔ اس بات پر نتائج لوگ کیوں بھگتے، یعنی پاکستان کی عوام؟ آپ لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا، لیکن الیکشن کمیشن کہتا ہے جو 40 50 60 70 یا 380 لوگ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں گئے، الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ نہیں جناب آپ تحریک انصاف سے نہیں ہیں، وہ تو پارٹی کوئی نہیں ہے، اس سے بلے کا نشان چھین لیا گیا، لہٰذا وہ سب آزاد ہو جائیں گے۔ یعنی یہ استحقاق، یہ پریروگیٹو الیکشن کمیشن کا نہیں تھا۔ آئین پاکستان انہیں یہ اختیار نہیں دیتا، اور نہ ہی سپریم کورٹ پاکستان کے بلہ چھیننے کے فیصلے نے انہیں اختیار دیا۔ ایک غلط تشریح کی گئی جس کے بعد کیا ہوتا ہے، سارے آزاد ہو گئے، کوئی سنی اتحاد کونسل میں جاتا ہے، اس سے پہلے حقیقی کا معاملہ آیا، یہ کھیل کھیلا گیا اور اس میں کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے شامل تھے۔ ویورز، یہ وہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کو آزاد قرار دیا گیا۔ جو کچھ ملک میں ہو رہا تھا وہ تلخ حقیقت اور سب کے سامنے ہے۔ یہ بات جسٹس عطر ملا نے کہی آج کی اس سماعت کے دوران، اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے اہم ووٹ کا حق ہے، انتخابات صاف شفاف ہونے چاہیے۔ سوالات تو بہت سنجیدہ اٹھتے ہیں، انتخابات کے طریقہ کار پر سوالات اس وقت موجود ہیں، اور سپریم کورٹ کی ڈیوٹی ہے کہ کوئی سیاسی انجینئرنگ نہیں ہونی۔ اگر انتخابات شفاف نہیں ہوئے تو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور ہم بھی اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس عدالت کے سامنے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے درخواست زیر التوا ہے۔ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ہر کوئی جانتا ہے، اور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ شاید ہم ماضی کی کوئی بات کر رہے ہیں۔ اس عدالت کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا، اور کون کرے گا؟ کوئی فرشتہ آ کر نہیں کرے گا۔ سب نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں، لیکن اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ بہت ہو گیا۔ بطور سپریم کورٹ پاکستان ہم نے اپنے سر ریت میں دفن کر رکھے ہیں، ہمیں حقائق کا سامنا کرنا چاہیے۔ جبری گمشدگیوں سمیت ہر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی ذمہ داری ہم پر آئے گی۔ جسٹس عائشہ ملک، میں اس سے پہلے بھی ان کی بات کر رہا تھا، انہوں نے بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ حامد رضا کو پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے سے کیوں روکا گیا؟ الیکشن کمیشن اس معاملے کی تصدیق کرے تو کیس نیا رخ اختیار کر سکتا ہے۔ اس پر چیف جسٹس الیکشن کمیشن کو ریسکیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قانون واضح ہے کہ جو نکات اپیلوں میں اٹھائے گئے ہیں انہی تک محدود رکھا جائے۔ ججز کا کام کسی فریق کا کیس بنانا یا بگاڑنا نہیں ہوتا۔ ایسے کیا متناسب سیٹیں دیگر سیاسی جماعتوں کو مل جائیں گی؟ فرض کریں سنی اتحاد کو نہیں ملتی مخصوص نشستیں، لیکن آپ کو کیسے ملنی چاہیے؟ جسٹس منیب نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی سمیت دیگر جماعتوں کو مخصوص نشستیں دی گئی، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواروں کو مخصوص نشستیں دینے کے لیے الگ اصول جو ہے وہ اپنایا گیا۔ جسٹس منصور نے یہ بھی کہا کہ اعلیٰ ترین عدالت ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کا کام ہے کہ حق رائے دہی کا دفاع کرے۔ بنیادی سوال یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کسی کو از خود کیسے آزاد قرار دے سکتا ہے؟ لاکھوں افراد نے ووٹ دیا، ان کے حق کا تحفظ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم متناسب نمائندگی کے اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسمبلی کو پورا کریں گے تو یہ بہت بڑی خلاف ورزی ہوگی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین شکنی ہوگی، اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج اور سب سے بڑا چیف جسٹس جو اس وقت قاضی صاحب ہیں، اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ مخدوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ سنی اتحاد کہ مخصوص نشستوں سے متعلق لسٹ جمع وہ نہیں کرواتے، یعنی انہوں نے اس سے پہلے جو مخصوص ڈیٹ تھی، ٹائم لائن سے پہلے اور ٹائم لائن کے بعد بھی لسٹ جمع نہیں کروائی۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔
اس میں چیف جسٹس نے کہا کہ حیران کن طور پر سلمان اکرم راجہ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں بتایا، حالانکہ اسی پشاور ہائی کورٹ نے بلہ واپس کر دیا تھا اور چیف جسٹس نے بلہ چھین لیا، تب پشاور ہائی کورٹ آپ کو یاد نہیں آیا۔ چیف جسٹس ریمارکس دیتے ہیں کہ عطر ملہ کو تنقید کا انہوں نے نشانہ بناتے ہوئے یہ کہا کہ جب جمہوریت آتی ہے ہم چھریاں نکال لیتے ہیں، جب کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے اس کے ساتھ آپ ہو جاتے ہیں، سب سے بڑا اصول آئین ہے، آئین پر عمل کرنا فرض ہے، اختیار نہیں۔ جب تاریخ کی بات کرتے ہیں تو مکمل تاریخ بیان کریں۔ اچھا وہ نا عطر ملہ صاحب کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کیونکہ مشرف دور میں وہ وزیر تھے۔ اب مخدوم علی خان کے دلائل جی اس کے بعد کیا ہیں؟ انتخابات سے پہلے مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرانے والے ہی بعد میں دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن ایکٹ سیکشن 206 جو الیکشن کا ہے جی، اس کے مطابق سیاسی جماعتوں کو شفاف طریقہ کار سے نشستوں کے لیے لسٹ دینا ہوتی ہے۔ اب تک کی سماعت سے کیا ثابت ہوا، اس کا ایک خاکہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ چیف جسٹس آج قدرے زیادہ خاموش تھے۔ چیف جسٹس جس طرح سے طنز کر رہے تھے اس طرح ججز کو مزید متنفر کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس کی لائن جو ہے بڑی واضح انہوں نے اپنی کر دی ہے کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں نہیں، یعنی عمران خان کے خلاف وہ فیصلہ دیں گے۔ یہ بات واضح ہے جی کہ الیکشن کمیشن نے حامد رضا کو آزاد ڈکلیئر کیا، جس سے یہ سارا تنازع جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیسے اس بات کی تشریح کرتی ہے کہ سنی اتحاد کو کیسے نشستیں ملیں گی یا پھر دوسری جماعتوں کو نشستیں ملیں گی، تو وہ کیسے دی جائیں گی، اس بات پر آئین کی تشریح ہونی ہے۔ لیکن میں آپ کو ویورز ایک بات بتا دوں کہ یہ سیٹس دیگر جماعتوں کو نہیں مل سکتی۔ پاکستان کی عوام کا فیصلہ پارلیمان کے اندر ہوتا ہے، انڈائریکٹلی پاکستان کی عوام اپنے جمہوریت کے فیصلے کرتی ہے۔ یہ میں آپ کو ایک آئیڈیل سچویشن بتا رہا ہوں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں، وہ پارلیمان میں جا کر اگر آزاد ہے تو کسی اور جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر جو قانون سازی ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایسی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا اور وہ پارلیمان کے اندر پہنچے، وہ جماعت جو پارلیمان کے اندر موجود ہے اسے اسی تناسب سے سیٹیں ملنی چاہیے جتنی پاکستان کی عوام نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی پذیرائی ووٹ کی شکل میں کی اور ان کے اوپر اعتماد کیا۔ لیکن یہاں پر اگر پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ ووٹ لیتی ہے اور پارلیمان کے اندر انہیں ایک بھی مخصوص نشست نہیں دی جاتی، تو یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، بلکہ سیدھی آئین شکنی ہوگی، اور ان تمام لوگوں پر جو آرٹیکل، یہ جو بغاوت کا آرٹیکل سب پر لگاتے ہیں نا، ان کے اوپر بھی لگائیں جنہوں نے آئین شکنی کی۔ میرے لیے آج نا ایک خبر بڑی حیران کن تھی، اور یہ جو دو چلاک بہن بھائی ہیں نا، میں نے ان کو چلاک اس لیے کہا کہ یہ ڈیل کرتے ہیں بند کمروں کے اندر، باہر آ کر تعریفیں کرتے ہیں، اس سے پہلے سیکنڈ ٹیئر جو ان کی بی کیٹیگری کی لیڈرشپ ہے اسے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی پر لگا دیتے ہیں۔ ادھر سے یہ جو پنجاب کے ان کے پیپلز پارٹی کے بھائی صاحب ہیں وہ تنقید کر رہے تھے، گیلانی صاحب کے برخوردار نے بھی تنقید کی، اور دوسری طرف بلاول صاحب اندر بیٹھ کر پیار کی پینگیں چڑھا رہے تھے۔ اور اب انہوں نے باہر آ کر کیا بیان دیا کہ نیب اور معیشت ساتھ نہیں چل سکتے، ہم نے نیب کو ختم کرنا ہے۔ بھائی مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ملک کے اندر قانون موجود ہے، چاہے آپ نیب بنائیں، نیب کو ختم کریں، جب تک اس قانون پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا، اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے بار کیسز پر استثناء حاصل کرنے سے انہیں نہیں روکا جائے گا، یہ سب کچھ ڈرامہ ایسے ہی ہوگا۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی، یہ چلاک بہن بھائی، ایک نے کل تقریر کی اور آج دوسرا کیا کہتا ہے کہ چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی، یہ چارٹر سب کے مشورے سے بنانا ہوگا، کہیں سے ڈکٹیٹ نہیں ہوں گے۔ بھائی آپ ڈکٹیشن لے رہے تھے، اور آپ کا جو وفاقی وزیر ہے اس نے آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن لے کر پاکستان کا بجٹ بنایا۔ آپ کے گھر بلاول صاحب روٹی پکتی ہے اور طرح طرح کے کھانے بھی پکتے ہوں گے، یہ الگ بات ہے کہ آپ کے والد محترم نے اتنا ملک کو کھایا کہ اب وہ سادی خوراک بھی نہیں کھا سکتے، اور یہ ہم نے انہیں بیشتر انٹرویوز میں ان کے حوالے سے یہ دیکھا بھی، اور ان کے خود الفاظ تھے کہ وہ کس قسم کا کھانا کھاتے ہیں۔ غریب کے گھر پہ روٹی اور اس کو پورا کرنا اور پھر چولہا نہ جلنا، یہ بڑے مسائل ہیں سر۔ بجلی کے بل پورے نہیں ہو رہے، بچے اسکول نہیں جاتے، اگر وہ پڑھ گئے تو آپ کا مقابلہ کریں گے، اگر ان کو شعور مل گیا تو وہ آپ سے سوال کریں گے۔ لہٰذا پاکستان کے اندر موروثیت کے یہ جو پنیری جو اس وقت تیار ہو گئی ہے اور فصل کھڑی ہے موروثیت کی، یہ عوام کو اس مقام تک پہنچنا اور عوام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر کر اس مقام سے دور رکھنے کے لیے کوششیں کر رہی، کیونکہ پھر ان سے سوال ہوں گے اور پھر ان کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے، چونکہ لیڈرشپ جب نیچے سے آتی ہے نا تو وہ پھر پاکستان کی عوام کی بات کرے گی نا۔ اگر وڈیرے کا بیٹا سیاست میں ہوگا تو وہ وڈیرے کے گھر کی بات کرے گا،
اگر غریب کا بیٹا پارلیمان میں پہنچے گا تو وہ غریب کی بات کرے گا. اور ویورز دوسری طرف چینی وفد پاکستان میں سیاسی نبض دیکھنے آیا تھا. یہ وزیر خارجہ ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، حادثاتی وزیر خارجہ، یہ ان کا بیان ہے. ویورز یہ آج کا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ایک آدھے دن کے اندر ہماری جو ویڈیوز کی فریکوینسی ہے میں اسے بڑھا رہا ہوں. دن میں یعنی ادھر سے خبر آئے اس کے اوپر آپ تک یہ خبر فوری پہنچانا جو ہے وہ اسی پلیٹ فارم پہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ڈیولپمنٹس بہت زیادہ ہو رہی ہیں آج کل پاکستان کے اندر، اور خبر اگر 4 گھنٹے 5 گھنٹے پرانی ہو جاتی ہے تو پھر اس کا وہ اثر نہیں رہتا. تو میری کوشش ہوگی کہ جس طرح ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں میں آپ کے ساتھ سارا دن جو ہے وہ انگیج رہوں اور آپ تک تمام یہ تبصرے اور تجزیے اور پھر ہماری جو انسائٹ سٹوریز ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ تک پہنچاتا رہوں. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے. اللہ